अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। और शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर इरफान शेख ने इंडिया से शेयर की है। इरफान कहते हैं, मैं आपके साथ एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ अपने फ्रेंड के कुछ मरहूमीन रिश्तेदार थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी फातह खानी के लिए अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान गया। और हम लोग शाम के टाइम गए थे और जैसे ही हम लोग उधर गए तो हमने फातह खानी की। तो उसके बाद हम लोग उधर से जैसे ही निकले, हम लोगों को भूख लगी हुई थी, रात का टाइम था। तो हम लोग खाना खाने के लिए उन्हीं हाथों से बैठ के, हमने हाथों को धोया भी नहीं, यानी कब्रिस्तान में हमने फूल भी कब्रों के ऊपर रखे और उसके बाद मिट्टी भी ठीक की, पानी लगाया कब्रों को। हम हाथ धोना भूल गए और उन्हीं हाथों से हमने खाना खा लिया। अभी हम खाना खा रहे थे तो अचानक से हम लोगों के सामने एक कुत्ता आया और वो कुत्ता काफ़ी घूर कर हम लोगों को देख रहा था। हमने उस कुत्ते को भी खाना डाल दिया। उसके बाद मेरा दोस्त हमें एक फैक्ट्री के फ्लैट में ले गया। उधर ऊपर फ्लैट्स बने हुए थे और उधर हम लोगों ने जाकर रहना था। उस रात मेरे दोस्त ने अपने उस दोस्त से फ़्लैट की कीज़ ले ली और ये कहा कि आज हम लोग इधर रुकेंगे। वो लड़के हमें अपने रूम्स की कीज़ देख कर चले गए। हम लोग अब उधर रात स्टे के लिए रुके थे और उधर सोने लगे। जैसे ही हम लोग उधर सोए तो आधी रात के टाइम उधर बहुत शदीद दस्तक हुई खौफनाक तरीके से। अभी हम उस दस्तक के देखने के लिए कि बाहर कौन है, दरवाज़ा ओपन ही किया तो बाहर कोई भी नहीं था। इतनी जल्दी से कोई किस तरह भाग सकता था? सीढ़ियों में भी जाता तो वो गिर जाता। वो इतनी खौफनाक दस्तक जिसको सुनकर हम लोगों का दिल दहल गया। सुबह तक हम लोग जागते रहे। जैसे हम लोग सुबह हुई तो हम लोगों के वो दोस्त वापस आए। हमने उनको ये सारा वाक़या बताया तो उन्होंने कहा कि इस जगह पर तो कोई जन्नात वगैरह नहीं आ सकते, क्योंकि इस फैक्ट्री को पूरा कील बंद करवाया हुआ है, इधर जन्नात नहीं आ सकते। फिर उसके बाद मेरा वो जो दोस्त मेरे साथ था उससे एक गलती हुई थी। गलती ये हुई थी कि उसने कब्रिस्तान में कह दिया था कि चलो। तो कब्रिस्तान में जब आप ये वर्ड बोलते हो कि चलो आ जाओ मेरे साथ, या किसी को हम कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे आओ, ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ मत करें। ये इरफान का मैसेज है आप लोगों के लिए। इरफान कहते हैं कि उधर ऐसे ऐसे जन्नात, ऐसी ऐसी मखलूक़ात है जो कि आपके साथ आ जाती हैं। हम लोगों को वाज़ह महसूस हुआ था कि हम लोगों के साथ भी कोई इस किस्म की मखलूक आई है जो कि हमें उसने तंग किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच गए, क्योंकि हमारे साथ माँ बाप की दुआएं थी, इसलिए उनको तो वो मखलूक तंग नहीं कर सकी। लेकिन ये मखलूक़ात होती है और ये हमारे साथ बाकायदा आ जाती हैं, इसलिए वर्ड्स बोलने से पहले आप एक दफ़ा ज़रूर सोचें। ये एक स्टोरी थी इरफान की, और इरफान कहते हैं कि वो मेरे चैनल की स्टोरीज़ को बहुत पसंद करते हैं और उनके अम्मी अबू भी। बहुत शुक्रिया इरफान, आपका भी और अम्मी अबू का भी। और इसी तरह मेरे चैनल की स्टोरीज़ को सुनते रहें। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये दूसरी जो खौफनाक कहानी है ये बहुत हॉरर स्टोरी है और मेरे एक न्यूज़ स्टोरी सेंडर हैं मोहम्मद साकिब, जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं। अपने एक गांव जिसका नेम उन्होंने पैल भद्राड़ बताया है, ये उसकी स्टोरी है। वो बताते हैं कि हम लोगों के गांव में गर्मियों की जो दोपहर है वो बहुत ख़तरनाक होती है, और ख़ासकर मेरे जो खाला का घर है उधर, कहते हैं उधर बहुत ज़्यादा जिन्नात है। वो एक पहाड़ी इलाका है और उधर जिन्नात की बहुत ज़्यादा कसरत पाई जाती है। पहाड़ियों के ऊपर ही जिन्नात रहते हैं और वहाँ पर घर भी सारे पहाड़ियों पर हैं। वो कहते हैं, पहली बात ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरी खाला के घर में एक वो कहते हैं कि पीपल का दरख्त है और उस पीपल के दरख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा जिन्नात रहते हैं। जिन्नात के पूरे ख़ानदान रहते हैं। और दूसरी बात ये कि उधर एक घर है जो कि कई हज़ार सालों से बंद है, और वो जो घर है वो सारा पत्थर का बना हुआ है। उस घर में बाकायदा एक लड़की को कैद किया हुआ है एक चुड़ैल ने। ये बात आज की नहीं है, काफ़ी पुराने वक्तों की बात है। और वो लड़की आज भी उस घर के अंदर कैदो बंद है। वो ज़िंदा है या मर गई है
یہ تو کوئی نہیں جانتا، ہاں لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ اس گھر میں ایک لڑکی قید ہے، اور وہ لڑکی کو ایک چڑیل نے قید کیا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ پہلے وقتوں کی بات ہے، ایک لڑکی تھی جس کو ایک چڑیل اٹھا کر لے گئی تھی۔ وہ چڑیل اسی گھر میں رہتی تھی جس گھر کے سامنے وہ لڑکی رہتی تھی۔ سب نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ایک لڑکی کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئی ہے، اور وہ عورت ایک نارمل عورت نہیں ہے، وہ ایک چڑیل تھی، وہ ایک آفت تھی جو کہ اس لڑکی کو اٹھا کر لے گئی۔ بہت سے لوگوں نے، بہت سے عاملوں نے کوشش کی کہ اس لڑکی کو اس کی قید سے رہائی دلوائی جائے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عامل اس کام میں اس حد تک کامیاب ہوا کہ وہ اس گھر کے اندر چلا گیا تو اس گھر کے اندر کی دنیا کچھ اور تھی۔ ادھر جو دروازے کھلے کمروں کے، وہ کمروں کے دروازے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی اور طرف جا رہے ہیں، کسی اور راستے کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر کوئی اور چیز ہے۔ وہاں کے جو راستے تھے وہ سارے پرستان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ایک پہاڑی کے اوپر گھر تھا جس میں اس لڑکی کو قید کیا ہوا تھا۔ تو وہ بزرگ کیا دیکھتے ہیں جو اندر گئے تھے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ ایک پتھر کی دیوار کے اندر قید کی گئی ہے، اور اس پتھر کی دیوار کے آگے باقاعدہ کچھ لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی ہیں جن میں وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہی تھی کہ بابا جی مجھے بچا لیں، یہ چڑیل مجھے جان سے مار دے گی۔ اور اس پتھر کی دیوار کے اب میرے سامنے، یعنی اس بزرگ کے سامنے دیکھتے دیکھتے ایک اور پتھر کی دیوار آ گئی اور وہ جگہ بند ہو گئی۔ اور وہ بابا جی کہتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پورے اس گھر میں طوفان آ گیا، وہ پورا گھر طوفان کی زد میں آ گیا۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ثاقب کہتے ہیں کہ وہ گھر آج بھی پتھر کا گھر موجود ہے، اس گھر میں سے خوفناک آوازیں آتی ہیں، اس گھر کے آگے سے گزرتے وقت ہی پرسراریت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا ثاقب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میری خالہ کا گھر ہے وہ جو پیپل کا درخت ہے ان کے صحن سے ہٹ کر ان کے گھر کی بیک سائڈ پر بنا ہوا ہے، اور اس درخت کے اوپر جن رہتے ہیں، یعنی میل جو ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ باقاعدہ آتے ہیں، صحن میں آتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، گرمیوں کے دوپہر میں۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ 2 سے 3 شخص ہیں، کافی کداور ہیں، اور انہوں نے گلے میں شرٹ انہوں نے نہیں پہنی ہوئی اور نیچے لنگی باندھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ باقاعدہ دوپہر کے ٹائم اس صحن میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس حد تک نظر آتے ہیں کہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، ثاقب کہتے ہیں۔ گرمیوں کی دوپہر بہت خوفناک ہوتی ہے۔ خالہ کے گھر میں ایک دفعہ ہم لوگ چھٹیوں میں رہنے کے لیے گئے، کیونکہ خالہ کے بچے اور ہم لوگ سب اکٹھے ہی ہیں، تو ہم لوگوں کو کافی دوستی بھی ہے۔ ہم لوگ ادھر رات رہنے کے لیے گئے، صحن میں 4 پائیاں ڈالی ہوئی تھیں، تو اچانک سے کیا دیکھتے ہیں کہ صحن کی بیک سائڈ سے 2 کداور قد کے مرد ہیں، وہ ہماری طرف آ رہے ہیں، اور آتے آتے ان کے قد اور کداور ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھ کر چیخیں مارنی شروع کر دیں، اور وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے۔ خالہ نے ہم سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ ادھر تم لوگ مت لیٹو، کیونکہ وہاں پر ان کی گزرگاہ ہے، وہ وہاں پر آتے ہیں۔ اب بات اس حد تک ہوگی کہ جو ہم لوگ ادھر لیٹے تھے اس مخلوق کو بہت غصہ آیا، اور وہ مخلوق غصے کا شکار ہو کر اب ہمیں صبح، دن اور رات کے ٹائم وہاں پر چلنے بھی نہیں دیتی تھی، دھکے دیتی تھی وہ مخلوق۔ تو پھر ایک عامل کو لایا گیا، اس عامل نے سب کچھ چیک کیا، انہوں نے ان سے وہ مخاطب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس صحن کے اندر ان کو نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہے، ہم لوگ ادھر گھومتے پھرتے ہیں رات کے ٹائم بھی اور دوپہر کے ٹائم بھی، تو یہ لوگ ادھر 4 پائیاں ڈال کر لیٹ گئے ہیں۔ وہ جنات جو تھے وہ کسی بھی بات پر نہیں آ رہے تھے۔ خیر اس کے بعد ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جو خالہ کے گھر کا اوپر والا روم تھا، وہاں پر وہ سٹور میں کچھ چیزیں رکھتی تھیں، اور ایک روم بالکل خالی تھا۔ اکثر جب کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا تھا تو ایکسٹرا جو مہمان تھے وہ اس اوپر والے روم میں جا کر ہم لوگ سلوا دیا کرتے تھے۔ وہ سارے جو بھی ادھر آ کر سوتے تھے وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ادھر جنات ہیں، وہ سونے نہیں دیتے، وہ رات کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اس چیز کو جانتے تھے، جو بھی گیسٹ آتے تھے وہ باقاعدہ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ اب یہ بات تو تھی اپنی جگہ پر، تو ایک دفعہ میں اور میرا کزن ہم لوگ پتنگ اڑانے کے لیے چھت پر گئے، اور اسی روم کی چھت کے اوپر ہم لوگ گئے، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے جس نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ جو بچہ ہے وہ اتنا خوفناک ہے، اس کے چہرے میں سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دھواں نکل رہا تھا،
اور ہم لوگ نے اس کو دیکھا تو ہم لوگ بے ہوش ہو گئے. ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اتنی اونچی چھت سے نیچے کیسے آئیں. ہم نے وہ جو لکڑی کی سیڑھی ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی تھی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم نیچے کیسے اترے. وہ عورت ایسے تھی جیسے ہوا میں چلتی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے. ہم لوگوں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور ہم لوگ بڑی مشکل سے نیچے اترے. وہ تب بھی جو ٹائم تھا وہ مغرب کی اذانیں بالکل ہو رہی تھیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ چھت پر محسوس ہوتا تھا کوئی چلتا ہے. اوپر والی ٹیب کھول دی جاتی تھی. آدھی رات کے ٹائم اوپر سے بہت زیادہ آوازیں بھی آتی تھی خالہ کے گھر سے, کیونکہ وہ جو اوپر والا حصہ تھا وہ بیک سائڈ کے درخت کی ساری شاخیں اس چھت کے اوپر تھیں. پھر جب ان جنات کو سمجھایا گیا کہ آپ لوگ اس جگہ کی جان چھوڑ دیں, آپ ان کو مت تنگ کریں, تو وہ باز نہیں آ رہے تھے. کہتے تھے نہیں, ہم نے نہیں اس جگہ کو چھوڑنا ہے, ان کو ہی چھوڑنا پڑے گا, یا کچھ ایسا کیا جائے جو کہ ہم ان کی بات مان لیں. تو وہ جو عامل تھے وہ بہت پہنچے ہوئے عامل تھے. انہوں نے کہا کہ ان کو دینا کچھ نہیں ہے, اگر ہم ان کو کچھ دیں گے تو یہ ہمیشہ آپ سے مانگیں گے اور تنگ کریں گے بہت زیادہ, کیونکہ یہ قوم جنات کی جو قوم ہے اکثر ان میں سے جھوٹے بھی ہوتے ہیں, سارے نہیں, مطلب زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں بہت. پھر اب وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس درخت کو نہیں کاٹیں گے, ہم اس حصے کو بند کر دیں گے. یعنی یہ جو حصہ ہے جہاں پر وہ درخت لگا ہوا ہے اس کا آپ کی طرف آنے والا جو راستہ ہے اس کو بند کر دیں. اس حصے کی طرف دیواریں کھڑی کروا دی خالو نے, اور سامل نے یہ کہا کہ اب یہ حصہ آپ کا ہے, آپ لوگ ادھر رہیں, آپ لوگ ان کے حصے کی طرف مت آئیں اور وہ آپ کے حصے کی طرف نہیں آئیں گے. اس طرح پھر وہ معاملات جو تھے سارے وہ ختم ہو گئے. لیکن آج بھی اوپر والے چھت پر چلنے کی آوازیں آتی ہیں. اکثر جب صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں, لائٹس آف ہوتی ہیں گرمیوں کے موسم میں ادھر, تو اوپر چھت سے کوئی جھانکتا ہوا چاند کی چاندنی میں واضح نظر آتا ہے. کبھی کوئی جانور کے روپ میں نظر آتا ہے, کوئی جانور ہے جو کہ ادھر نظر آتا ہے. ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ ہم لوگ رات کے ٹائم چھت پر تھے, بچے تھے اور بچے بات کو نہیں مانتے. ہم لوگ سارے کزن, لائٹس آف تھیں تو ہم لوگ نا اوپر کھیلنے کے لیے چلے گئے. ثاقب کہتے ہیں ہم لوگ جیسے ہی اوپر گئے تو ہم لوگ کھیلنے لگ گئے. اچانک سے ہم سب نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک کالا بکری کا بچہ ہے جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ باقاعدہ وہ بھاگ رہے جیسے ہم لوگ کھیل رہے تھے. ہم سب چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگ گئے. تو وہ اس طرح ہم لوگوں کو تنگ بھی کرتے تھے, ڈراتے بھی تھے. اب بالکل بھی اوپر خالہ کے گھر میں چھت پر کوئی نہیں جاتا اور اس راستے کو بند کر دیا گیا ہے. یہ ایک سٹوری تھی محمد ثاقب کی جو انہوں نے اسلام آباد راولپنڈی سے شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. آپ بھی اس طرح اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کے ناقابل فراموش واقعات کو. میرے ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہے میرا ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی, اور کومنٹ باکس میں بھی. اگر آپ ای میل کریں گے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اسی طرح چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کی سبسکرپشن میری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے, اور اسی طرح چینل کی سٹوریز کو لائک اور شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ. اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, جتنا ہو سکتا ہے نماز, روزہ اور قرآن پاک پڑھیں, والدین کی خدمت کریں اور اپنے ٹائم کو اچھے کاموں میں گزاریں. یہ میرا اچھا میسیج تھا, آئی ہوپ اس پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.